अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। नाज़रीन, पाकिस्तान में हुकूमत तो 5 साल के लिए आती है, लेकिन उसकी कोशिश ये होती है कि कोई ना कोई ऐसा मंसूबा बना जाए जिसके असरात बाद तक मिल सकें और उसी की बुनियाद पर वो वोट भी हासिल कर सके। इसकी ताज़ा मिसाल हमने देखी जब शहबाज शरीफ उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब ने मेट्रो बस का मंसूबा शुरू किया और जब इलेक्शन कैंपेन चलाई गई तो उसका जिक्र बार बार अपनी तकारीर में करके लोगों को मुतासिर करने की कोशिश भी की गई। पाकिस्तान की तारीख में 50 और 60 की दिहाई में बड़े बड़े मंसूबे बने जब मंगला और तरबिला जैसे ऐसे मंसूबे बनाए गए जिनका फायदा हम आज भी उठा रहे हैं, लेकिन उसके बाद शायद इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा सकी। अब हाल ही में एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको माजी की हुकूमतें, मुस्लिम लीग कायद आज़म की हो या मुस्लिम लीग नवाज की, उन्होंने इस पर अमल नहीं किया, दूसरे अल्फाज में इस पर हाथ नहीं डाला, लेकिन अब की हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये अज़्म किया है कि वो इस मंसूबे को तकमील तक पहुंचाएंगे। ये मंसूबा है रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि रावी के किनारे एक शहर बसाने का मंसूबा है, जिसे न सिर्फ इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बल्कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी गेम चेंजर करार दे रहे हैं। और इस मंसूबे से ये तवक्को की जा रही है, उम्मीद लगाई जा रही है कि इस मंसूबे की वजह से न सिर्फ हालात बेहतर होंगे लोगों के, बल्कि उसके साथ साथ रोजगार भी मुयस्सर होगा और साफ पानी भी मिलेगा और बहुत सारी चीजें हैं जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि ये प्रोजेक्ट जब मुकम्मल होगा तो ये पाकिस्तान का एक जो मुस्बत तासुर है वो पूरी दुनिया में भी फैला सकेगा। बात कर लूं उससे बेहतर ये है कि एक हमने रिपोर्ट तैयार की है, एक पैकेज तैयार किया है जिससे आपको इस मंसूबे के बारे में कुछ इब्तदाई जो मालूमात हैं वो मिल सकेंगे। और उसके बाद इस मंसूबे से जुड़ी हुई एक अहम शख्सियत मेरे साथ प्रोग्राम में होंगी जिनसे हम इस मंसूबे पर ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि वो सवालात जो एक आम इंसान के जहन में हैं इस मंसूबे को लेकर, उनके जवाबात भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। रावी रिवर फ्रंट अर्बन प्रोजेक्ट का सबसे पहले खाका 1949 में डिप्टी कमिश्नर लाहौर जफर उल एहसन ने तैयार किया। 90 की दहाई में रिवर रावी पर नए शहर की बुनियाद रखने की बाज़गश्त तो हुई, लेकिन सिर्फ जबानी जमा खर्च तक रही। 2005 में चौधरी परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में दोबारा इस मंसूबे से मुताल्लिक प्लानिंग शुरू की गई। परवेज इलाही की हुकूमत खत्म होने पर दोबारा मंसूबा खटाई में पड़ गया। 2011 में शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में एक मरतबा फिर प्लानिंग शुरू हुई, लेकिन बात फिजिबिलिटी रिपोर्ट से आगे न बढ़ी। मंसूबे पर बड़ी लागत और गैर मुल्की सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी के बायस मंसूबा आगे न बढ़ सका और बात सिर्फ वीडियो डॉक्यूमेंट्री तक महदूद रही। 71 साल बाद मौजूदा हुकूमत मंसूबे को तकमील तक पहुंचाने का अज़्म जाहिर कर रही है। 1,52,488 एकड़ पर मुहित ये मंसूबा रावी के दोनों अतराफ होगा, जिस पर 50 खरब रुपए की लागत आएगी। मंसूबे को 3 फेजेज में तकमील तक पहुंचाया जाएगा। अर्बन प्रोजेक्ट मंसूबे में 14 से जायद जोन्स शामिल होंगे, जिनमें रिहायशी जोन्स, कमर्शियल जोन्स, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, फॉरेस्ट रिजर्व्स और अर्बन फार्म्स होंगे। इनोवेशन एंड नॉलेज सिटी भी होगी। टूरिज्म और स्पोर्ट्स सिटी भी इसका हिस्सा हैं। पानी को साफ और शफाफ रखने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। ज़ेर ज़मीन साफ पानी की मिकदार में इजाफे के लिए 3 बैराजों की तामीर से 1 किलोमीटर वसी 46 किलोमीटर तवील झील बनाई जाएगी, जिससे रोजाना 1 अरब लीटर पानी जमीन में जज्ब होने की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बरकरार रहेगी। नए आबाद होने वाले शहर में 35 लाख के करीब लोग आबाद होंगे। शहर रावी में शजरकारी मंसूबे के तहत 60 लाख दरख्त लगाए जाएंगे, जिसका मकसद माहौलियाती आलूदगी में कमी और कुदरती हयात की अफजाइश है। शहर में स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सहूलियात भी दस्तयाब होंगी। नाज़रीन, आपने देखी ये रिपोर्ट और जिस तरह की बातें बताई जा रही हैं, जो प्लानिंग में जो चीज़ें शामिल हैं, अगर ये मुमकिन हो जाती हैं तो यकीनन ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा होगा। अब बात कर लेते हैं इस दुनिया की। ये दुनिया जो है ये कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर चलती है। हत्ता कि हम कहीं जॉब करते हैं, मुलाजमत करते हैं और वहाँ मेहनत करते हैं, तो वो भी इसलिए कि महीने के आखिर में हमें एक तनख्वाह मिलती है और ये तनख्वाह की रकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हमारी मेहनत भी उसी के रेशो के साथ चलती है, बढ़ती जाती है। और अगर ऐसे दौर में कोई
اس طرح کی شخصیت سامنے آ جائے جو تنخواہ وصول نہ کرے, اعزازی عہدے پر کام کر رہی ہو اور دن رات کیے ہو کام, اس کے باوجود تنقید کا نشانہ بھی بن رہی ہو, تو حیرت ہوتی ہے. اور اس حیرت کا سامنا مجھے بھی کرنا پڑا, اور میں نے ڈبل چیک کیا. میں نے یہ جب مجھے معلومات ملی, میں نے ڈبل چیک کیا کہ کیا واقعی کوئی ایسا انسان بھی, اور وہ بھی پاکستان جیسے ملک میں, جو اعزازی عہدے پر کام کر رہا ہے بغیر تنخواہ کے, بلکہ اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہے. تو پتہ چلا کہ ہاں جی ایک ایسی شخصیت بھی ہیں. تو ان کا ہم نے آج بدو کیا ہے. اس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. میں بتاؤں کہ یہ وائس چیئرمین ہیں LDA کے, اور روڈا کے ترجمان بھی ہیں جناب SM عمران صاحب. بہت شکریہ شیخ محمد عمران صاحب ہم سے روبرو ہونے کے لیے, بات کرنے کے لیے اور تشریف لانے کے لیے. مجھے یہ بتائیں, جیسے کہ میں نے ابھی ذکر بھی کیا, بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اپنی جیب سے کوئی شخص پیسے خرچ کر رہا ہو, ملازمت بھی کر رہا ہو, کام بھی کر رہا ہو, دن رات ایک کیے ہو, محنت بھی کر رہا ہو. سر مسئلہ کیا آپ کے ساتھ, مجھے یہ بتائیں کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذیشان صاحب آپ نے بہت اچھی باتیں کر دی, بہت مہربانی فار دیٹ, آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ جی. اس ملک نے نا میرے کو, میری پوری فیملی کو بہت نوازا. اس ملک کا شاید قرضہ ہم لوگ کبھی اتار نہیں سکتے. ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ پاکستان کیا چیز ہے, ہمیں کیا ملا تھا, کیا تحفہ تھا, اور ہم کیسے اس کو خراب کرتے پھر رہے ہیں. تو جیسے جیسے موقع مل رہا ہے اس ملک کی کوئی خدمت کرنے کا, تو میرے خیال میں اس پہ کوئی معاوضہ لیا جا نہیں سکتا. دوسری بات, جو میری پوسٹ ہے وائس چیئرمین LDA, اس کا کوئی معاوضہ ہوتا بھی نہیں ہے. اٹ از این آنری پوسٹ, یوزلی اس طرح سے کیا جاتا تھا. بٹ کیونکہ یہاں پہ مجھے تھوڑے اختیارات دیے ہوئے کہ بہتری کرنے کی کوشش کی جائے, تو اس میں اپنا رول ادا کرنے کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ساتھ ہی. اور شاید یہ ایک فرض بھی بنتا ہے, اور ایک عوام کی طرف سے ایک ذمہ داری بھی ہے, اور ذمہ داری تھوڑی بھاری بھی ہے, تو اس کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے اکارڈنگلی. ذمہ داری تو بھاری ہے, لیکن جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فرائض بغیر کسی لالچ کے انجام میں, رکاوٹیں بھی بہت آتی ہیں. آپ کو ایسا سامنا ہے جی کوئی؟ سر وہ رکاوٹیں آنا زندگی کا حصہ ہے, اور وہ اقبال کا ہے نا کہ تو یہ باغ مغالب سے نہ گھبرائے اوقات, تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کرے. صحیح, چلے اچھی بات ہے جی. اب اقبال کے شہر کی بجائے ہم بات کر لیتے ہیں لاہور کی, اور شہر لاہور کے حوالے سے جو منصوبہ ہے, بہت بڑا منصوبہ ہے. میں نے بھی جیسے کہ دکھایا بھی ناظرین کو بھی. یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب تو بار بار اس کو بڑا ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں, اور اس پر وہ کریڈٹ بھی بار بار لے رہے ہیں, اور بزدار صاحب بھی کہتے ہیں کہ گیم چینجر یہ ثابت ہوگا. لیکن ابتدا میں جو ایک مشکل سامنے آ گئی ہے, لاہور ہائی کورٹ نے جو کہا ہے کہ انوائرمنٹ امپیکٹ اسسمنٹ کے بغیر یہ منصوبہ شروع نہیں ہو سکتا. کیا یہ منصوبہ ماحول دوست نہیں ہے؟ کوئی ایسی قباحتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ احکامات دیے گئے ہیں؟ اچھا ذیشان صاحب, میں نا تھوڑا سا بتاؤں, یہ جو آئے ہیں ججمنٹ جس کی بات ہو رہی ہے, جسٹس شاہد کریم صاحب نے کی ہے. جسٹس شاہد کریم صاحب ایک سماعت کر رہے ہیں کیس کی, جس کے اندر انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. میرا سچی بات ہے, زندگی میں کبھی کسی کورٹ کا ڈائریکٹ چکر نہیں لگا. ان کے کورٹ میں جانا ہوا تھا, ان نے ایک مرتبہ بلایا تھا, اور شاید کسی جج کی تعریف کرتا ہوا ایک سیاستدان عام طور پر اچھا نہ لگے, بٹ میں ان کی ایکچولی آن ریکارڈ تعریف کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جن چیزوں کو یہ ٹیک اپ کر رہے ہیں نا, اس کا تعلق ہمارے آنے والی جنریشن سے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وہ ویژن ہے یا وہ باتیں ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. ایک جوڈیشل واٹر کمیشن بنائی ہے جو بہت ہی زبردست قسم کا کام کر رہی ہے کہ پانی کی کنزرویشن کیسے کرنی ہے. جو اس گورنمنٹ کا بھی ویژن ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہے. تو میرے حساب سے تو جوڈیشری اور گورنمنٹ الائن ہو گئے, میرے حساب پوچھیں گے تو. ان نے جو بات بولی ہے ان کی بات کو ذرا سمجھتے ہیں. ان نے ایگزیکٹلی یہ لکھا ہے, ان کے اگر ورڈ پڑھے جائیں تو اس میں لکھا گیا ہوا ہے کہ جب تک اس کی انوائرمنٹ کی امپیکٹ اسیسمنٹ کی رپورٹ سبمٹ کر کے ان سے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ اجازت نہیں دی جائے, گراؤنڈ پہ کام آپ سٹارٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. انہیں کام کرنے سے منع نہیں کیا. ابھی ہمارا پروجیکٹ بھی فیز آف پلاننگ میں. دیکھیں جتنا بڑا پروجیکٹ ابھی آپ کی رپورٹ میں بھی چل رہا تھا, سائز جو اس پروجیکٹ کا ہے, اس سائز کے پروجیکٹ کو کرنے کے لیے پلاننگ بہت ضروری ہے. اور وہ کسی سمجھدار آدمی نے ایک بار میرے سامنے بات کی کہ ایک دن کی اچھی پلاننگ سال کی آپ کی تلخ وقت کو گزارنے سے بچا لیتی ہے آپ کو. تو پہلی تو اس بات کو ہم سمجھیں کہ یہ پروجیکٹ کو بنانے کے لیے پلاننگ ابھی چل رہی ہے. ماسٹر پلان اس کا جو بنایا گیا تھا 2014-15 میں مائنڈ ہارٹ سنگاپور کے تھرو, اسی وقت اس کی انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ رپورٹ بھی بنا لی گئی تھی. انتظار ہم یہ کر رہے تھے کہ پہلے جو اب ایک نئی کمپنی بن گئی ہے, اتھارٹی بن گئی ہے بائی دی نیم آف روڈا, راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی, جس کے چیئرمین ہے راشد عزیز صاحب. اس اتھارٹی کو چیئر کر کے ان لوگوں نے اس کا ماسٹر پلان اپروو کرنا تھا, جو انہوں نے الحمدللہ پچھلے ہفتے کلیئر کر دیے. اچھا. پھر اس کی باؤنڈری کو کلیئر کرنا تھا, جو قانونی نقطے آپ کے پورے کرنے ہوتے ہیں, وہ انہوں نے کلیئر کر لیے. اب وقت آیا ہے کہ ہم انوائرمنٹ کی رپورٹ سبمٹ کریں, جو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو سبمٹ کر دی گئی ہے, اور ان کی طرف سے کنفرمیشن. ماحول دوست منصوبہ, یہ ماحول دوست منصوبہ, یہ تو میرے نظر میں تو یہ منصوبہ بنایا ہی ماحول کو بہتر کرنے کے لیے جا رہا ہے. دیکھیں پاکستان میں آنے والے وقتوں میں آپ کی پانی کی قلت دنیا کی طرح زیادہ آنی ہے. ہم لوگ دریائے راوی کو اپنے پانی کے لیے, اپنی فصلوں کے لیے, سب کے لیے بہت استعمال کرتے ہیں. 340 کلومیٹر دریائے راوی پاکستان کے اندر
چلتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے دریائے راوی میں اگر آپ پانی کی مقدار کو سمجھیں تو 2001 میں 7,500 بلین لیٹر پانی تھا اس کے اندر جو بہتا تھا. آج وہ پانی صرف 1850 بلین لیٹر رہ گیا. کیوں؟ انڈیا نے آنے والے دنوں میں مزید کم ہوگا کیا؟ اگر انڈیا ابھی جو کرنے جا رہا ہے اس وقت, انڈیا نے اپنے پاس پیچھے تھیم ڈیم بنایا 2001 میں. اس وقت وہاں پہ انڈیا میں وہ شاہپور گنڈی ڈیم بنانے جا رہے ہیں. جس دن انہوں نے وہ ڈیم بنا دیا, جو بچا کوچا بارشوں کا پانی بھی آتا ہے نا, وہ اس کو بھی روکیں گے. اور یہ بات تو مودی صاحب نے اپنے آپ بولا تھا کہ میں پاکستان کو پانی کے بوند بوند پہ ترسا. اور ہمارے ہاتھ بندے میں سنتاس معاہدے کی وجہ سے نہیں, ہمارے ہاتھ کسی معاہدے کی وجہ سے بنے. ہم نے کبھی انٹروینشن کرنے کا سوچا ہی نہیں ہے. ابھی آپ کے ایک بات آپ نے کہی کہ 1960-65 میں ایوب خان صاحب, یحییٰ خان صاحب, ان لوگوں کے دور میں بہت بڑے بڑے ڈیم کے منصوبے کیے گئے. کیوں کیے گئے؟ کیونکہ اس وقت یہ سوچا جا رہا تھا کہ ملک کی ضروریات کے لیے اس طرح کے پروجیکٹس کی ضرورت ہے. آنے والے وقت کا اندازہ کیا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. ہم نے یہ سوچنا چھوڑ دیا. ان سالوں میں جو 25-30 سال اس ملک میں حکومت کے یا سیاسی طریقے کے گزرے ہیں نا, ہم لوگوں نے سوچوں کو بہت چھوٹا کر دیا مجھے لگتا ہے. یعنی شیخ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 سال کی منصوبہ بندی نہیں بلکہ یہ صدیوں کی منصوبہ بندی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ پانی کو بچا کے ایک لیک بنانے کی بات کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نئی چیز ہے, پوری دنیا میں یہ کام ہوتا ہے. صحیح ہے. ہم لوگ گھبرا کیوں رہے اس سے؟ لیکن اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہوگا تو آپ نے سوچا کہ کیا فیوچر میں ہوگا؟ اچھا, آپ نے گھبراہٹ کی بات کی ہے, تو یہ مسلم لیگ قائد اعظم اور مسلم لیگ نواز کیوں گھبرا گئے تھے اس منصوبے سے؟ پہلے پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے, انہوں نے کہا نہیں جی منصوبہ قابل عمل ہے ہی نہیں. شہباز شریف صاحب کے سامنے تو فیزیبلٹی رپورٹ بھی پیش کی گئی, انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ منصوبہ نہیں بن سکتا. وہ گھبرا گئے, آپ لوگ نہیں گھبرائے. دیکھیں, کاف لیگ کے دور کی تو میرے کو سچی بات ہے بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا, کیونکہ اس وقت فیزیبلٹی نہیں بنی تھی, صرف ایک آئیڈیا ڈسکس ہوا تھا. تو ایک تو آئیڈیا کی ڈسکشن ہوتی ہے. شہباز دور کی حکومت میں اس کی فیزیبلٹی کو بنایا گیا تھا مائنارٹ سنگاپور کو دیکھے. ٹھیک ہے جی. جہاں پہ ان لوگوں نے اس پہ بلاک لگایا, ان نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ یہ پروجیکٹ فیزیبل نہیں ہے. کوئی ایسی رپورٹ, کوئی ایسا پیپر مجھے آج تک نہیں ملا کہ انہوں نے یہ بولا یہ پروجیکٹ فیزیبل نہیں ہے. یہ بات ضرور کی ہوئی ہے وہاں پہ کہ ان کے حساب سے یہ پروجیکٹ کو ابھی نہیں کرنا. اچھا, وہ روکنے کے لیے اس میں پھر وہ کمپنیوں پہ کیسز کرنے شروع کر دیے, مسئلے جو روکنے کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں. نظریہ میری نظر میں صرف یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے نا, اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ میرے 5 سال ایسا کچھ کر جائیں جو 5 سال میں نظر آ جائے, اگلے سال کے ووٹ مل جائے. تو یہ ایک بزنس بن گیا. مطلب سیاست ایک بزنس ہے کہ 5 سال کی پرفارمنس میں اگلے 5 سال کا آپ نے ریٹرن لینا, تو اس کے لیے آج پرفارمنس دکھا لے اور کام ہو جائے. کوئی ملک کے لیے نہیں سوچا کہ 30 سال میں کیا ہونا ہے, 100 سال میں کیا ہونا. لیکن ووٹر بھی تو ایسے پروجیکٹس کو پھر ووٹ دے دیتا ہے نا. ہمارے سامنے مثال ہے میٹرو بس کے منصوبے کی. ووٹر بھی تو یہی چاہتا بھی یہی ہے کہ جلدی جلدی کوئی منصوبہ مکمل ہو جائے. دیکھیں, ووٹر کی نیڈ ہے کہ کچھ ہو. ٹھیک ہے جی. تو کچھ بھی ان کو نظر آئے گا خوش ہو جائیں گے. تو سوال یہ کہ میٹرو بس بن سکتی تھی یا اورنج لائن ٹرین بنانے کی کوشش وہ کر رہے تھے اور آپ نے بلینز آف ڈالر لگا دیے تھے, تو یہ بلینز آف ڈالر ایک براج بنا لیتے اس وقت, یہ بلینز آف ڈالر کا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بنا لیتے اس وقت, پانی کی قلت کو بچا لیتے اس وقت, 4 ہسپتال ایکسٹرا بنا لیتے اس وقت. ایک جنا ہسپتال میں 3000 بندے کی جگہ پہ آپ 12000 بندے کا علاج کر رہے ہیں, 4 ہسپتال نہیں بن سکتے تھے اس کاسٹ میں. اس سے آدھی کاسٹ میں بن جاتے. دیکھیں, پرائیورٹیز کی بات ہے ساری. اگر آپ کی پرائیورٹی بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ نے آج کو دیکھنا ہے اور فیوچر کو نہیں دیکھنا, تو میرے خیال میں تو آپ لیڈر ہی نہیں ہیں. لیڈر کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ویژن اچھا رکھے, بڑا رکھے, آگے کا سوچے. اور یہی بات عمران خان صاحب ہمیں سمجھا بھی رہے, دکھا بھی رہے, پروف بھی کر رہے ہیں. ویسے مجھے آپ کی اس گفتگو سے لگ رہا ہے کہ مستقبل میں آپ بھی سیاست میں آنے والے ہیں. میرے خیال میں انڈائریکٹلی تو آگے ہوں, بٹ ڈائریکٹلی آنے سے بہت ڈرتا ہوں. اچھا, ڈرتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ اللہ سیاستدانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ڈرتے ہیں. اللہ جانے, مجھے نہیں پتا, بٹ میرے خیال میں ایسے ہی بندہ اچھا ہے. چلے, اچھی بات ہے, اچھی بات. یعنی آپ بادشاہ نہیں, بادشاہ گھر بننا چاہتے ہیں. چلے, اچھا, یہ آپ نے بھی جو ذکر کیا گورنمنٹ کا, شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کا, آپ نے کہا کہ فیزیبلٹی رپورٹ بن گئی تھی, لیکن یہ اس میں نہیں کہا گیا تھا کہ قابل عمل منصوبہ نہیں ہے, ابھی فی الحال نہیں ہم کر سکتے. جو اعتراض اس وقت جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں, یہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے حوالے سے جو لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کی بات ہو رہی تھی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے, ہیومن ریسورسز کی میں بات کر رہا ہوں, نہیں تھے, انجینئرز نہیں تھے, یہ بھی اس کی ایک بڑی وجہ تھی. نہیں, میرے خیال میں اس پہ تو میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. ہیومن ریسورس وہ ہیومن ریسورس ہے جو دنیا میں جا کے بیسٹ ٹو بیسٹ کام کرتا ہے. آپ کے آج اینیمیشن آرٹسٹ کو ہالی ووڈ کے ایوارڈز مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم بولے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے, آئی تھنک دیٹس اے فالسیفائڈ اسٹیٹمنٹ. پاکستان کے اندر اگر آپ بات کر رہے ہیں, ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. تھوڑا سا میں آپ سے اختلاف کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ڈیم بنانے کے لیے بھی چین کی مدد لینی پڑتی ہے, وہاں سے انجینئرز بلانے پڑتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں تو فقدان ہے نا. ٹیلنٹ کا فقدان نہیں ہے, تجربے کا فقدان ہے. دونوں باتوں کو فرق میں رکھیں. یہاں پر بھی کس چیز کا فقدان تھا؟ ٹھیک ہے نہیں,
میری نظر میں اس طرح کی چیزوں پہ اگر ہم بات کریں تو فقدان آپ کا تجربے کا اس کو بنانے کا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, چلانے کا پرابلم نہیں ہے. صحیح ہے. دیکھیں چلانے کے لیے کوئی بندہ آپ کو آگے ٹرین کر سکتا ہے اور آپ پہ ٹیک اوور کرتے ہیں. کہیں بھی آپ نوکری کرتے ہیں, کہیں بھی آپ جاتے ہیں, کام کرتے ہیں تو تھوڑا وقت سیکھنے میں لگتا ہے. میں ایل ڈی اے میں آیا, مجھے ایل ڈی اے کا کچھ نہیں پتا تھا, 4-5 میں لگے قانون سمجھنے میں, طریقہ کار سمجھنے میں. آج میں ایل ڈی اے کی آپ سے بات کر سکتا ہوں. اسی طرح سے آپ جب کبھی جوائن کیا ہوگا چینل کو تو آپ کو بھی کسی نے بتایا ہوگا کیسے کیا بات کرنی ہے. ایسے کوئی انجینئر بھی جب کسی پلانٹ کو چلائے گا تو کہیں سے سیکھے گا اور اس کے بعد ٹیک اوور کر لے گا. تو ہمارا پرابلم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں لوگ نہیں ہیں, لوگ بہت اچھے ہیں, ان کو کبھی ٹرین نہیں کیا گیا. جب ایسے پروجیکٹس ہوں گے تو آپ کے انجینئرز کی نیکسٹ بریڈ آئے گی, وہ بریڈ جو ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے جا سکے گی. آج آپ کے انجینئرز کو ہم نے پیچھے کر دیا کیونکہ ہم نے اس طرح کے ان کو پروجیکٹس ہی نہیں دیے جس کا وہ خواب دیکھتے ہیں یا جس قابلیت سے وہ اپنی یونیورسٹیوں سے باہر نکلتے ہیں. یہ پروجیکٹس کی بات ہے. دوسری بات, آپ ٹریٹمنٹ پلانٹ کی بات کر رہے تھے. ٹریٹمنٹ پلانٹ میں الگ الگ قسم کی ٹیکنالوجیز آتی ہیں. کچھ ٹیکنالوجیز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کی زمین کم لگتی ہے, کچھ ایسی ہوتی ہے زمین زیادہ لگتی ہیں, کچھ کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے بنانے کی, کیپٹل کاسٹ جس کو ہم کہتے ہیں, لیکن چلانے کی کم ہوتی ہے. تو یہ ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہے جو کرنے ضروری ہیں. اور جو ٹریٹمنٹ پلانٹس ہو کر پھنسے تھے, میں آپ کو یہی بتا دوں کہ ہم ابھی ان پہ بھی ورکنگ کروا رہے ہیں. ہم نے ان کی بھی فردر کنسلٹنسی. کتنے ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں اس ایریا میں جو لگنے ہیں ٹوٹل, اس کے 1,02,000 ایکڑ کے ٹوٹل ایریا میں لگنے ہیں جو دریا کے, وہ 7 لگنے ہیں ہمارے. جو پہلے فیز میں وہ 2 ہیں. اچھا, تو یہ جو 7 پلانٹس لگنے ہیں یہ کس طرح سے کام کریں گے؟ کتنا پانی جو ہے ان سے قابل استعمال ہو سکے گا؟ اور وہ پانی جو ہے وہ یہی جب جو سو کالڈ دریائے راوی بہ رہا ہے, کیونکہ اس میں پانی کی اگر ہم بات کریں, میں آگے چل کے اس پہ ضرور آپ سے ڈسکس کروں گا کہ کہاں کہاں سے سیوریج کا پانی بھی اس میں شامل ہو رہا ہے, کتنا پانی جو ہے قابل استعمال ہو سکے گا دوبارہ سے؟ لاہور شہر کی لگ بھگ جو کنزمپشن ہے پانی کی وہ 5.25 بلین لیٹر پر ڈے کی ہے اپروکسیمیٹلی, اور اسی سپیڈ سے ہمارا پانی ریپلیٹ ہو رہا ہے. آپ اگر گراؤنڈ واٹر کو دیکھیں گے تو کتنی تیزی سے وہ نیچے جا رہا ہے, سب کو یہ پتا ہے. یہ جو ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں دریا کے اندر, جب پانی کو ہم بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے, پہلی بات تو بارشوں کا پانی بھی ہم سیو کر لیں گے. جب ہم ریٹیننگ وال اور براج بنا لیں گے تو بارشوں کا پانی بھی سیو ہو جائے گا. اور پھر جو ہمارے ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں جن سے پانی ٹریٹ ہو کے اس دریا میں جائے گا جو لیک کے فارم میں ہوگا, وہ پانی جب وہاں پڑا ہوگا اس کی سیپیج سے آپ کا ایریا جو ریچارج ہے, آپ کا گراؤنڈ واٹر بھی ریچارج ہوگا. صحیح. تو ہم لوگ تقریباً 836 کیوسک پانی کو اس کے اندر سیکیور کر لیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اور جو لیول ہے واٹر کا وہ بھی بڑھ جائے گا اس سے. نیچرلی انڈر گراؤنڈ پانی آپ کا جب زمین میں جائے گا نیچے تو زمین کی سطح میں آپ کی اضافہ کرے گا نا, تو آپ کے ارد گرد کی ساری زمین کی سطح بھی پانی کے نیچے سے بہتری کی طرف جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, منصوبہ جو ہے وہ بظاہر تو اچھا ہی لگ رہا ہے, لیکن اصل ایک جو چیز ہوتی ہے, ایک بڑا ایک بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے پیسہ. خرچہ بہت ہے اس منصوبے میں, 50 خرب. میں تصدیق بھی کروں گا عمران صاحب سے بھی, لیکن ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یہ پیسہ آئے گا کہاں سے. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پیسہ پیسہ پیسہ, کسی بھی منصوبے کے لیے بہت سارا پیسہ چاہیے ہوتا ہے, اور یہ جس طرح کا منصوبہ ہے بتایا جا رہا ہے, جتنے سارے اس سے جڑے ہوئی چیزیں ہیں, واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہو یا باقی معاملات, بہت پیسہ چاہیے. عمران صاحب, 50 خرب کا ہم نے پڑھا ہے کہیں پہ کہ 50 خرب اس میں درکار ہے. کیا یہ فگر درست ہے, اور اگر ہے تو سر یہ پیسہ آئے گا کہاں سے؟ دیکھیں, 2 چیزیں سمجھنے والی بات ہے. پہلی بات تو اس کی ڈسکس کرتے ہیں کہ ایکچولی اس میں انیشیلی آپ کو پہلے فیز میں اور ٹوٹل پیسے کتنے چاہیے. کسی بھی جگہ پہ کبھی بھی کوئی ڈیولپمنٹ جب کی جاتی ہے تو اس ڈیولپمنٹ کے کچھ فیزز ہوتے ہیں. اس میں ایک زمین بڑی انپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پرچیز کی, پھر اس کی انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ, سیوریج کا پائپ ڈالنا, روڈ بنانا کرنا, ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا, پارکس بٹ لگانا, پارکس بن جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس پروجیکٹ کا ایک تیسرا پہلو ہے, وہ ہے اس کی میگا انفراسٹرکچر جو میں کہتا ہوں اس کو. وہ کیا ہے؟ براج, ٹریٹمنٹ پلانٹ, بریجز کو ٹھیک کرنا, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی بڑی بڑی چیزیں اس کے اندر ہیں جو کام گورنمنٹ کو بھی کرنے پڑنے اس کے اندر. یہ سب ملا کے جو پہلا 44,000 ایکڑ کا فیز ہے وہ لگ بھگ 950 ارب کا بنے گا آپ کا. اچھا, ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. 950 ارب کے علاوہ جو اس کے اگلے 2 فیزز ہیں, اگر میں ان کی بات کر لوں, ٹوٹل 1,02,000 میں تو تقریباً آپ سمجھیں کہ 66,000 ایکڑ وہ بنے گا تقریباً. وہ والے جو آپ کے فیزز ہیں, جب آپ ان کو اس کے اندر ایڈ کریں گے تو وہ لگ بھگ آپ کا 1,500 ارب کا فردر ہے. تو یہ 2,500 ارب کی ڈیولپمنٹ, لینڈ پروکیورمنٹ اینڈ میگا انفراسٹرکچر, یہ ملا کے. اچھا, جب ہم اس کو 50 خرب کی بات کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں پوٹینشیل آپ کا جو کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو آپ کے ملک کی 51 انڈسٹری ایکٹیویٹ ہو جائیں گی کنسٹرکشن کی, اس کی وجہ سے جو پوٹینشیل آنا ہے وہ اتنا بڑا ہے. اچھا, اس پروجیکٹ کے اندر جو ڈائریکٹلی آپ کے جابز کریٹ ہوتے ہیں بناتے ہوئے اس پروجیکٹ کو, وہ تقریباً 2.5 لاکھ جاب ہے. اچھا جی,
یہ ڈائریکٹ جابس کی بات کر رہا ہوں, اور انڈائریکٹ بھی لگ بھگ اتنا ہی 2 لاکھ. 1 کروڑ ملازمتوں میں سے 2.5 جو لاکھ ہیں یا 2.5 کروڑ وہ یہیں سے پورے دیں گے آپ کے جی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اگلی بات یہ ہے, اور جو آپ یہ بات کرو ڈائریکٹ اس کے اندر اور یا اس سے انڈائریکٹ ریلیٹڈ, جو اس سے انڈسٹریاں لگیں گی 49, آپ حساب لگائیں کتنی بڑی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, ان میں الگ جاب جائیں گے. تو جاب ایکٹیویٹی آپ کی پوری شروع ہو جائے گی. پھر سوال آتا ہے آپ کے اس کے بننے کے بعد, جب یہاں پہ لوگ کام کریں گے, نوکریاں کریں گے, کوئی گارڈ بن جائے گا, کوئی نوکری کرے گا, کوئی ڈاکٹر بن جائے گا, کوئی کچھ بن جائے گا, وہ نوکریاں فردر 8 لاکھ کریٹ ہوتی ہیں. اچھا جی. تو یہ ساری کی ساری چیزوں سب کا جو تخمینہ ہے وہ تو خود بتایا آپ نے, لیکن مدت کتنی آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کب تک یہ مکمل ہو جائیں گے؟ آج کی تاریخ کے حساب سے میرے کو فیزیبلٹی کی بات کرنی چاہیے. جو فیزیبلٹی اس کی بنائی گئی تھی اس کے حساب سے ایچ فیز 10 سال کے لیے. اچھا, تو پہلا 44 کا 10 سال, پھر اگلا 10 سال, پھر اگلا 10 سال, یہ 10 سال کے فیزز بنے ہوئے تھے. لیکن سر اس میں تھوڑا سا اعتراض بنتا ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی حکومت تبدیل ہوتی ہے تو گزشتہ حکومتوں کے جو منصوبے ہوتے ہیں اس میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں, یا پھر کاسٹ کٹنگ کی جاتی ہے, یا کسی نہ کسی طرح سے انہیں فیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ظاہر ہے ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں اگلی دفعہ گورنمنٹ کس کی آتی ہے, ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہو سکتا ہے کوئی اور جماعت آ جائے. تو اس صورت میں پھر اس منصوبے کو, یعنی اپنے جو فیزیبلٹی رپورٹ ہے اس کے مطابق کام یہ کرتا رہے منصوبہ, اس بات کو یقینی بنانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا اس پہ ایک بلیف ہے, ٹرسٹ ہے, میں اس پہ شاید بات کرنا چاہ رہا ہوں, شاید مجھے گورنمنٹ سے بیٹھ کے بولنا ہی چاہیے. میرا ماننا ہے کہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس پروجیکٹ کو کبھی اپوز نہیں کرے گا آنے والی حکومتوں میں بھی. اگر اس طرح کا پروجیکٹ شروع ہو جائے جس سے ملک کے مسئلے حل ہوتے ہیں, پانی کے مسئلے حل ہوتے ہیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں, اس پروجیکٹ کو وہی اپوز کرے گا جو اس ملک سے پیار نہیں کرتا. تو میں یہ نہیں ماننا چاہتا کہ اس ملک کا کوئی بھی سیاستدان ایسا ہے, یہ کبھی نہیں بولوں گا میں. اس ملک کا ہر سیاستدان اس ملک سے تو پیار کرتا ہے, ہم آئیں کہ کوئی اور آئے. خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کوئی بھی آئے خدا رہا اس پروجیکٹس کو بنائے, کیونکہ یہ پروجیکٹ اس ملک کی ضرورت ہے. تو خان صاحب میں سب سے اچھی کوالٹی میں ان کی دیکھی ہے, ان کا برق پن دیکھا ہے, وہ یہی دیکھا ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہم ہی نے کرنا ہے, وہ تو یہ پتا ہے ان کو کہ یہ پروجیکٹ پورا کا پورا ختم ہمارے دور میں نہیں ہو سکتا. وہ بات ہی یہ کر رہے ہیں کہ یار یہ پروجیکٹ بنا لو, ملک کے لیے ضروری ہے, ہم نہیں تو کوئی اور کمپلیٹ کر لے گا, بٹ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے. تو یہ سوچ بہت بڑی سوچ ہے. اگر اس بات کو میرے خیال میں ہمارے جو اپوزنگ پارٹی کے لوگ ہیں سمجھ جائیں تو وہ بھی اس کو کمپلیٹ اسی سوچ سے کریں گے کہ یہ ملک کے لیے ضروری ہے. اچھا, یہ چلے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو بھی یہ احساس ہے اور آپ یہ چاہتے بھی ہیں کہ بقیہ سیاستدان بھی اس چیز کو مانیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی رکاوٹیں نہ اس کے راستے میں کھڑی کریں. سر, پنجاب حکومت نے جو زمین کی خریداری کے لیے بجٹ جاری کرنے سے جو معذرت کی ہے, یعنی جو ابتدا میں ہی پیسہ چاہیے تھا لینڈ ایکوائر کرنے کے لیے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا, تو پنجاب حکومت نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے, انہوں نے کہا پیسے نہیں ہیں. تو یہ شروع میں ہی, اور پنجاب حکومت ظاہر ہے پی ٹی آئی کی ہی گورنمنٹ, فیڈرل میں بھی ہے پنجاب میں بھی ہے, اگر وہ یہ پیسہ نہیں دے رہے لینڈ ایکوائر کرنے کے لیے تو یہ تو گھر سے ہی جو ہے وہ مشکلات کا آغاز ہو گیا. نہیں, میرے خیال میں کریکشن کرتا ہوں, کوئی غلط تاثر میرے خیال میں نکلا. پنجاب حکومت نے کہیں پہ بھی نہ نہیں کیا. اچھا, پنجاب حکومت سے 5 ارب روپے مانگے گئے تھے ایز اے ٹیمپرری لون. کتنی رقم ابھی تک ایشو کی ہے؟ 5 ارب. صرف 5 ارب. 5 ارب. ایک 10 کروڑ پہلے دیے گئے تھے, وہ تھے ایکسپینسز کو سیٹ کرنے کے لیے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے, اور ایک اب یہ 5 ارب. اچھا, تو بڑا ریمیننگ اماؤنٹ سر, ریمیننگ اماؤنٹ کا اس کا اپنا بزنس پلان بن رہا ہے جو اس وقت جو کنسلٹنسی کمپنیز بناتی ہیں بنا رہی ہیں. جیسے وہ لاک ہوگا اس کے تحت, کیونکہ اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے لیے جو کانسیپٹ ہے, دیکھیں ضرورت پانی کو سیٹ کرنے کی ہے, ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی ہے, براج بنانے کی ہے, ان سب چیزوں کی مین ضرورت ہے. لیکن ان کے لیے جو پیسہ جنریٹ کرنا ہے وہ ہمارے ملک کے پاس اتنا نہیں ہے. یہ تو ہم سمجھتے ہیں اس بات کو, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. 2000 ارب کا پنجاب کا بجٹ ہے, 250 ارب روپے آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. تو وہ یعنی وہ جو لیٹر جو ہماری نظروں سے بھی گزرا وزارت خزانہ کا کہ 5 ارب سے زیادہ ہم نہیں جاری کر سکتے, نہیں دے سکتے, وہ لیٹر درست ہے اس کا مطلب ہے؟ ہمیں 5 ارب ہی چاہیے. اچھا, چاہیے نہیں, ہم تو مانگے نہیں رہے اس وقت. The need for the project is کہ انیشیشن کرنے کے لیے گراؤنڈ میں دریا کی جگہ کو ایکوائر, ابھی جو ہم سیکشن 5 کی طرف موو کر رہے ہیں, ہم دریا کی جگہ ایکوائر کر رہے ہیں, اور پہلی پرائیورٹی کا کچھ ایریا ہم نے بنایا 2100 ایکڑ کا, وہ ایکوائر کر رہے ہیں. اچھا, اس ایکوائرنگ سے ہم کم سے کم کام کو شروعات کی طرف لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ لینڈ ایکوائر کرنے میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں. ظاہر ہے جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں, جن کی آبادیاں ہیں, اکثر قبرستان بھی اس کی زد میں آتے ہیں, یہ کتنا ممکن ہو سکے گا لینڈ ایکوائر کرنا, خاص طور پر جو رہائشی علاقے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا, اس کو ذرا سمجھیں پہلے کہ جو دریا ہے جو بہ رہا ہے, کچھ ہمارے یہاں دریا کا جیسے جیسے پانی کم ہوتا گیا تو اس کے پھیلاؤ میں بھی کمی آتی گئی. صحیح ہے. تو اس کے لیفٹ رائٹ کی جگہوں پہ لوگوں نے آبادیاں لا کے سیٹل کر لی. پہلی بات آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ آبادیاں ایسی جگہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہلکا سا بھی بارش سیلاب کا علاقہ ہے تو وہ ڈوب جائیں گے, ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کو تو وہاں سے ہٹانا پڑے گا.
صحیح ہے، جب آبادیاں قائم ہو رہی تھی تو اس وقت کیوں نہیں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ نہیں یہاں نہ بسنے دیا جائے؟ جناب میرے خیال میں یہ تو پچھلی حکومتوں کی باتیں ہیں، اب میں ان سے کہیں نہ کہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، میں پچھلی حکومتوں کو تنقید کرنے گیا تو پوری میرے خیال میں ہماری زندگی سے میں نکل سکتی ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گا. جو دریا کا بہاؤ ہے اس کے بالکل بیچ میں جو آبادیاں آ گئی ہیں ان کو ہٹائیں گے، جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، تو ان کو وہاں سے ہٹانا ان کے فائدے کے لیے بھی. اچھا اب آ جاتے ہیں دوسری بات پہ. یہ آبادیاں ٹوٹل آبادیوں میں اگر میں دیکھوں تو آر مے بی 5 اور 7% اس ایریا کی. اس کے علاوہ وہاں پہ جو بڑے گاؤں بنے ہوئے، بڑی آبادیاں یا کوئی انڈسٹریل کے ایریاز بنے ہوئے سارے کے سارے، یہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا کلیئر کہہ دیا تھا کہ ان کو آپ لوگ ایکوائر نہ کریں، بلکہ ان کو ہم اس پروجیکٹ کے اندر ایک حصہ بنا کے ایونچولی وہاں پہ بہتری کرنے کی کوشش کریں. اچھا تو ہم نے بے ربط انداز میں یہ سب کچھ نہیں بنا ہوا، چاہے انڈسٹریز ہوں چاہے آبادیوں، بڑے بے ربط انداز میں ہیں. آپ جس طرف جانا چاہ رہے ہیں وہ آپ پلان کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کس طرح سے مرج ہوگا پھر؟ دیکھیں ایسے سمجھ لیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ابھی ریسنٹلی آج سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے پرانی بات ہے، میں اور ایس ایم بی صاحب سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہم وہاں کے انڈسٹریلسٹ سے ملنے بھی گئے تھے. وہ سارے ایک کلسٹر کے اندر ہی زیادہ تر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کلسٹر کو باہر نکالنا بہت آسان ہے کہ اس کو ہم ایکوائر نہیں کر رہے. ہاں آپ یہ بولیں کہ بالکل کوئی ایک فیکٹری بالکل بیچ میں کہیں دور انداز میں لگی ہوئی ہے اس کو لینا پڑ گیا تو پھر یس ان سے آگے بات کی جا سکتی ہے. تو لائک آئی سیڈ کہ جو بڑے گاؤں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس میں بڑے آرام سے کلیئر ہیں. اچھا جو آبادیاں آپ کے دریا کے بہاؤ کے بیچ میں بالکل بیچ میں ان کو ہٹانا ہے، ورنہ ہم لوگ اپنا براج اور وہ بنائیں گے تو وہ زیر آب بھی آ سکتے ہیں، تو ان کی جان کو خطرہ ہے، اور ویسے بھی جان کو خطرہ ہے کیونکہ اگر سیلاب کا ریلا آتا ہے تو وہ ان کو بہاتا لے جائے گا. بالکل تو ہم نے بچانا بھی ان کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے پلوں کا بھی ذکر کیا تھا. 6 پل ہیں اگر میری اطلاعات درست ہیں جن کو ریسٹرکچر کرنا ہے، ری ڈیزائن کرنا ہے، ان کو اونچا بھی کرنا ہے. یہ جلدی اتنی ممکن ہو سکے گا؟ اور خاص طور پر جب اتنی ٹریفک جو ہے اس کا استعمال بھی کرتی ہے ان پلوں کا، اور اس میں ایک ریلوے ٹریک بھی آتا ہے ایک پل کے اوپر، تو وہ کس طرح ممکن ہو سکے گا؟ اور اس کے علاوہ جو بیراج ہیں کیا ان کی مٹی نکالنا اور کہاں کہاں اس کو پھینکنا ہے اس کے بارے میں اسیسمنٹ ہو چکی ہوئی ہے؟ 2 سوال ہیں آپ کے. پہلے سوال پہ پہلے چلتے ہیں بریجز کے حوالے سے. جو پہلا 44,000 ایکڑ کا فیز ہے اس کے اندر 3 بڑے بریجز ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کا اولڈ راوی، نیو راوی اور ریلوے برج جو آپ کے نظر آتے ہیں تینوں. ٹھیک ہے جی. بریجز کو چینج کرنا، ان کو وائڈ کرنا ضروری ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا دریا جو ہے نا جو ہم ابھی کرنے جا رہے ہیں جس طرح سے، اس لیک کی وڈتھ ہوگی 1 کلومیٹر کی. اچھا تو جو بریجز ہیں ان کی ابھی اتنی وڈتھ نہیں ہے، تو ان کو ہم نے کرنا ہے، وڈتھ اور لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. نیچرل سی بات ہے کہ یہ سارے انجینئرنگ سولوشنز ہیں. اگر ایک انڈر پاس بھی بنا ہوتا ہے، روڈ کو روکا جاتا ہے، پلان کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، آلٹرنیٹ روٹس لیے جاتے ہیں، سارا کام ایک ساتھ نہیں ہوتا. بٹ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو کرنے میں آپ کو صدیاں لگ جانی ہے. ٹھیک ہے. انجینئرنگ سولوشن ہے، پلان کیا جائے گا، اور جیسے کہ میں پہلے بلیو کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہمارے ملک کے انجینئرز اس قابل ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں، تو یہ کام ہو جائے گا آرام سے، یہ اتنی بڑی کی بات نہیں. اچھا جب بھی جی پلیز آپ کا اگلا سوال سوری تھا وہ براج کے حوالے سے، جو آپ نے پانی کے مٹی کے حوالے سے بات کی ہے، سلٹنگ اینڈ آل. براج کے اندر آپ کے جہاں براج رکتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کے فلشنگ کے نیچے پوائنٹس دینے ہوتے ہیں. جو پاکستان میں 1-2 جگہ پہ پرانے لوگ ڈسکشن کرتے ہیں، شاید تربیلا کی اور ان کی پرابلمز ہیں، وہاں پہ فلشنگ ویز نیچے بنائے گئے. ٹھیک ہے. وہ فلشنگ کے تھرو آپ آرام سے اپنے ہائی فلڈ سیزن میں پانی اس کو مٹی کو باہر نکال سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ کی ڈرینچنگ مشینز بھی ہوتی ہیں جو آپ کی جو مٹی ہوتی ہے اس کو باہر نکال لیتے ہیں. بائی دا وے یہ مٹی بڑی اچھی ہوتی ہے، درکے یہ تو بکتی ہے، مطلب اچھے بھاؤ بک جاتی ہے، تو آپ اس مٹی کو باقاعدہ یوز کر سکتے ہیں اور 10 کاموں کے لیے بھی. تو یہ دونوں مسئلے حل ہوتے ہیں. بٹ زیادہ ٹیکنیکل اگر بات میں جائیں گے تو میں اتنا ٹیکنیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں جیسے ہمارے انجینئرز ہوتے ہیں. یہ موٹی باتیں مجھے پتا ہے کہ ان کو ریزالو ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں. اچھا کچھ دیر پہلے ہم بھارت کا ذکر کر رہے تھے اور آپ نے ڈیم کا بھی بتایا کہ یہاں پر جو تعمیر کیا گیا بھارت کی جانب سے. اب بھارت جو ہے وہ جب چاہے پانی چھوڑ سکتا ہے، اگر وہاں پہ سیلاب آیا ہو تو وہ پانی چھوڑ کر یہاں ہمارے لیے مشکلات ماضی میں بھی کریٹ کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی اس سے کوئی اچھے کی ہمیں امید تو نہیں ہے. اگر پانی وہاں سے چھوڑا جاتا ہے تو کیا اس کے پیش نظر یہاں اس منصوبے کو میں خاص طور پر اگر نظر میں رکھیں تو کیا آپ لوگوں کی پلاننگ ہے کہ کس طریقے سے اس پانی کو کم سے کم نقصان دہ ہم نے کرنا ہے اور اس کو یوز میں لے کر آ سکیں، ہمارے لیے فائدہ ہو سکے، اس پروجیکٹ کے لیے فائدہ ہو سکے؟ شاید ہماری قسمت خراب ہے، ہمارے انفارچونیٹلی بڑے بیکار قسم کے دشمن ہیں، تو ان کا ہم کریں کیا جس طرح سے ہمارا ایسا نا جی کہ بس ہمارا جو ہے نا وہ بس ہمیشہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ خرابی کیسے پیدا کرنی، جبکہ ہم لوگ کے میرے خیال ملک پہ کتنی پتہ دوستی کا بھی ہاتھ بڑھایا گیا. بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم ہمسائے ملک کی طرف چلے جائیں اس بات کو کرتے ہوئے، ان کے یہاں 3 چیزیں بنی ہوئی ہیں. ایک منگو پیر ورکس بنے تھے بہت پہلے، پھر تھین ڈیم بنا 2001 میں، اس وقت وہ شاہپور کنڈی ڈیم بنا رہے ہیں. جب آپ کا انڈیا کی سائڈ سے پانی آتا ہے تو وہاں پہ کچھ پہاڑی علاقے ان سے ہوتا ہوا آتا ہے،
وہاں پہ روکتے ہیں. ان کی جو کیپیسٹی ہے پانی کی جس پریشر سے وہ چھوڑ سکتے ہیں, اگر آپ اس کو سمجھیں تو وہاں پہ جب انہیں چھوڑنا ہے, ایک وہ ہائٹ پہ, دوسرا راستے کی وڈتھ چیزیں, تو پانی جس طریقے سے راستے میں پھیلتا ہوا آئے گا یہاں پہ آپ تک اگر وہ پورا ریلا پہنچا بھی دیتے ہیں, پورا مطلب میں کہتا ہوں ایکسٹریم سائز کا, وہ سارا پانی چھوڑ دیتے ہیں. ان کے اگر آپ منگو پیریا ان کی بات کریں تقریباً 7.5 لاکھ کیوسیک کی کیپیسٹی ہے اس کی, اگر وہ پورا کا پورا ریلا چھوڑ کے آپ تک پہنچا بھی دیتے ہیں یہاں پہ, تو وہ ریلا آپ تک آتے آتے لگ بھگ 5 لاکھ کیوسیک کے قریب ہوگا. اچھا, اس لیک کو جو ہم بنا رہے ہیں اس کی کیپیسٹی 5,85,000 کیوسیک ہے. اچھا, تو یہ بنایا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ اگر ان نے غلطی سے کبھی سیلاب چھوڑنے کی کوشش کی تو ہم اس پانی کا بھی فائدہ لے لیں گے. غلطی سے تو نہیں, خیر وہ جان بوجھ کے کریں گے ایسا. ٹھیک ہے, تو شوق پورا کر لیں, کوئی بات نہیں. پہلے جہاز کا بھی شوق پورا کیا تھا, ایک اور ٹرائی مار لیں. ٹھیک ہے, مجھے بار بار لگ رہا ہے آپ کی گفتگو سے آپ نے سیاست میں آ جانا ہے عملی طور پہ, آپ نے کسی ٹکٹ پہ کھڑے ہونا ہے الیکشن میں. مجھے لگ رہا ہے انڈیا کے بارے میں بولنے میں پاکستان کا بچہ خوشی سے بولتا ہے, کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا چلے اب آ جاتے ہیں جناب پانی کی طرف. یہ تو وہ پانی نا جو انڈیا چھوڑ سکتا ہے یا چھوڑتا ہے. یہاں پر جو پانی سیوریج کا داخل ہو رہا ہے, گجرانوالا ہو یا سیالکوٹا یا دیگر علاقے ہوں, جو ان کا غلیظ گندا پانی راوی میں داخل ہو کر اس کو گندا بنا رہا ہے, اور یہ دریائے راوی کی بجائے اب ایک نالا سا بنتا جا رہا ہے, اس کا کیا حل ہے جی؟ دیکھیں, جو ہمارا ایک لیول ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں BOD لیول, اس کو کہتے ہیں کوئی بایو گریڈیبل آکسیجن ڈیمانڈ ہوتی ہے پانی کی. ٹھیک ہے, جس میں اگر ایک مقدار سے وہ کم ہو جائے تو وہاں پہ پانی کے اندر جو نیچرل لائف ہے نا پانی کی, وہ بھی سروائیو نہیں کرتی. جو ہم یہ فلورا اور فونا کی باتیں کرتے ہیں نا, وہ سب خود بخود ہی مرتے جاتے ہیں. مچھلی مر جاتی ہے آپ کی پانی کے اندر. اگر انڈیا سے انٹر ہونے کے بعد جسر کے مقام پہ آپ جا کے دیکھیں گے نا, تو اس کا لیول آپ کا 65-60 میرے خیال میں آئیڈیل ہوتا ہے, وہ اس سے بھی نیچے جا چکا ہوا ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سارا کا سارا گندا پانی وہاں سے اندر ہم ان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور آہستہ آہستہ وہ گندگی آتی رہتی ہے. تو پہلی بات تو ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ دریائے راوی میں ڈائریکٹ پانی لاہور کی طرف سے, کیونکہ بہت زیادہ گند آ رہا ہوتا ہے, وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے بغیر نہ جائے. ٹریٹمنٹ پلانٹ کی اہمیت میں اس طرح سے لے لیتا ہوں کہ راوی کا پروجیکٹ کا اس سے شاید اتنا تعلق نہیں ہے, وہ بننا ضروری ہے. امپورٹنس یہ ہے کہ اس ٹریٹمنٹ پلانٹ کا جو پانی ہے اس کا لاہور کو بھی کوئی فائدہ ہونا چاہیے. تو اگر ہم پانی کنزرو کر لیں گے تو لاہور کو فائدہ بھی ساتھ ساتھ کریٹ ہوگا, اور ہم آگے کی زمینیں بھی بچا لیں گے. آپ نے یہ بتایا تھا کہ 7 آپ نے ٹریٹمنٹ پلانٹ بتائے تھے اور 2 علیحدہ, یعنی 9 ٹوٹل ہو گئے. نہیں, ٹوٹل 7 ہیں, ان میں سے 2 یہاں پہلے فیز میں لگنے ہیں. یہ پہلے فیز کی بات ہو رہی ہے. پہلے فیز کی میں آپ سے ٹوٹل کتنے ہیں, یعنی اگر تینوں فیزز کی ہم بات کریں تو کل تعداد 7. تو یہ کافی ہوں گے؟ یہ کافی سفیشینٹ ہے. اور یہ صرف لاہور تک کے لیے ہی محدود ہوں گے, یا اس کا جو اس کے ثمرات ہیں, فائدہ ہے دیگر شہروں کو بھی, یعنی خاص طور پہ اگر گجرانوالا کی بات کی جائے ان تک بھی اس کے ثمرات پہنچیں گے؟ شہر لاہور کے اندر یہ صاف پانی کر کے ڈالیں گے تو صاف پانی کی وجہ سے دریائے راوی کی بیوٹی, اس کی جو نیچرل ہیبیٹیٹ واپس پیدا کرنی ہے, اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اس کا زیادہ فائدہ لاہور سے زیادہ لاہور کے آگے کے شہروں کو. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک سوال ہے کہ کیا اس دوران یا اس کے بعد بھی وہ جو گندا پانی ہے گجرانوالا یا سیالکوٹ یا دیگر جگہوں سے, وہ داخل ہوتا رہے گا؟ دیکھیں, جو دوسرے شہروں سے آنے والا پانی کی ہم بات کرتے ہیں نا, اگر وہ پانی وہاں سے ٹریٹ نہیں ہوگا تو وہ گندا ہی آئے گا. صحیح ہے, اور پھر یہاں سے اس کو ٹریٹ کیا جائے گا. یہاں پہ ہم وہی ٹریٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں, ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے پانی کے اندر جانے سے پہلے. ان کے ٹریٹمنٹ پلانٹ ان کی جگہوں پہ لگانے ضروری ہیں. میرا تو بلیو ہے یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہمارے پاکستان کے ہر شہر میں ہر جگہ لگنے ضروری ہیں. اور اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ دریا میں ڈالنے کے لیے لگانے ہیں, بلکہ اس کے لیے آرٹیفیشل لیکس بنا کے لگا لیں, لیکن ہمیں پانی کی ضرورت ہے. یہ بات کو سمجھے کہ اس سے لاہور کا تو پانی ریچارج ہو رہا ہے, اور جو آگے 340 کلومیٹر میں پانی جا رہا ہے وہ صاف پانی جائے گا. صاف پانی کی وجہ سے جو ہماری زرخیز زمینیں آگے, جس سے آپ کی وہ ساری کاشت ہونی ہے لوگوں کی, اس میں جو چیزیں اگیں گی وہ بھی زیادہ بہتر ییلڈ دے سکیں گی, پانی کی کوالٹی اچھی ہوگی, اس کی وجہ سے بیماریاں بھی کم ہوگی کہ پانی کی کوالٹی اچھی ہوگی. تو یہ ٹریٹمنٹ پلانٹس کی امپورٹنس از ناٹ اونلی فار لاہور, اٹس فار انٹائر پاکستان آل دی وے ٹو سندھ. سب کو پانی کا فائدہ ملے گا. اچھا, ابھی آپ نے قابل کاشت علاقے کا ذکر کیا ہے, جہاں جہاں ابھی بھی سبزیاں کاشت ہوتی ہیں, یہ وہ علاقے بھی اس پروجیکٹ کی زد میں آ رہے ہیں. تو یہ تو نقصان نہیں ایک طرح سے کہ آلریڈی جو ہماری زرخیز زمین ہے جہاں سے سبزیاں اگتی ہیں, پھل اگتے ہیں, وہ سارا متاثر ہو جائے گا علاقہ؟ دیکھیں, بات سمجھنے والی ہے. میں نے پہلے بتایا جیسے کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے نا تو ہم پانی کو نہیں بچا سکتے یہاں پہ. اچھا, اگر ادھر پانی نہیں ہوگا اور زمین کی سطح نیچے آئے گی تو زرخیز زمین میں آپ اگائیں گے کیا, اور اس کو پانی کہاں سے لا کے دیں گے؟ اینڈ میں پانی ختم ہو جائے گا. چلیں آپ 10 سال سروائیو کر لیں گے. یعنی یہ ان علاقوں کے لیے بھی ابھی سے سوچا جا رہا ہے, ابھی سے سوچا. میں نے سے کہا یہ پروجیکٹ 100 سال کے ویژن کے حساب سے سوچیں. یہ 100 پروجیکٹ اگر 2 سال کے لیے سوچنا ہے تو پروجیکٹ کرنے کی بات ہی نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ سے مزید بھی بات چیت ہم کریں گے. ایک بریک کا وقت اور ناظرین, بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا عمران صاحب, آپ نے وہ 2014 کا جو ماسٹر پلان ہے اس کے حوالے سے ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا تھا, اس کا یہ بتائیں کہ
یہی کہا جا رہا ہے بار بار کہ 20 سے 25 سال کی پلاننگ جو ہے وہ کی جانی چاہیے اور 2040 کا جو ماسٹر پلان ہے اسے تیار کیا جانا چاہیے. یہ پلان کب تک تیار ہو جائے گا؟ لاہور شہر کا جو ایل ڈی اے کی طرف سے اوریجنل ماسٹر پلان تھا وہ بنایا گیا تھا, اپروو کیا گیا تھا 2003-4 میں کیا گیا تھا, 4 میں امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے گئے اس کو. بعد میں ہلکی پھلکی چینجز ہوتی رہی اس میں؟ نہیں, کچھ زیادہ ہی چینجز ہو گئی ایکچولی. 2013 میں لاہور ڈسٹرکٹ کی باؤنڈریز پہ لے گیا گیا جس میں شکھپورہ نانکانہ قصور کو اندر لے لیا گیا. ٹھیک ہے. 13 میں ایک بار پورا ماسٹر پلان بدل دیا, 14 میں پھر بدل دیا, 15 میں پھر بدل دیا, 16 میں فائنل پلان بدلا جو ابھی تک چل رہا ہے. ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایک ماسٹر پلان کی ایک لائف ہوتی ہے, اس ماسٹر پلان کو سرٹن سروس کے تھرو بنایا جاتا ہے. اگر آپ ماسٹر پلان کو پھر تبدیل کریں گے تو ماسٹر پلان کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. تو ٹیکنیکلی اس کا مقصد ہی ختم ہو گیا, جس کی وجہ سے لاہور شہر کے مسئلے بڑھتے سے بڑھتے گئے. سوسائٹیاں آپ کو کچھ شاید جگہ پہلے براؤن میں تھی, آپ نے گرین کر دیا, وہ بن گیا تھا تو ان کی کوٹوں کی لڑائیاں شروع. اعتراض بھی بنتا ہے جی, بہت ساری سوسائٹیز ہیں جو انلیگل بھی ہیں, لیکن سوال یہ ہے سر, اسی سے میرا چلا سوال آپ نے ذکر کر دیا ہے, میں پوچھ لیتا ہوں, کیا ایل ڈی اے کی ذمہ داری صرف اتنی ہی ہے کہ اخبار میں ایک اشتہار سوسائٹی بننے کے بعد لوگ جب پلاٹ خرید لیتے ہیں وہاں پر بسنا شروع ہو جاتے ہیں تب ایک اشتہار دے دیں کہ فلاں 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 سوسائٹی جو ہے وہ انلیگل ہے؟ جب یہ سوسائٹیز بن رہی ہوتی ہیں, جب یہ لوگ اخبارات میں اشتہارات دے رہے ہوتے ہیں, جب لوگ ٹی وی پر بھی حتیٰ کہ اشتہارات دے دیتے ہیں, تب ایل ڈی اے کیوں نہیں خیال کرتا اس چیز کا کہ یہ بننے ہی نہ پائیں یہ سوسائٹی؟ دیکھیں, میں یہ بات پہ بولتے ہوئے نہ گھبراؤں گا اور نہ غلط بات بولوں گا. میں خیال میں عوام کے سامنے بیٹھا ہوں, مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی ایسا کوئی کام ہوتا ہے یا چیز ہوتی ہے ایل ڈی اے والا کوئی نہ کوئی بیچ میں انوالو ضرور ہوتا ہے. اچھا, ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ نہ ہو, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایل ڈی اے کر نہیں رہی. آپریشن ایل ڈی اے کرتی ہے. ایسی بہت سی سوسائٹیاں ہیں جس کے میں آپریشنز کی, اور آپ لوگ میڈیا چینل کے تسلسل سے بھی شیئر ہوئی ہیں جہاں پہ پوری سوسائٹیز کو باقاعدہ جا کے ایل ڈی اے نے گرایا جو انلیگل کام شروع ہوا. اچھا, روڈیں انہوں نے بنانی شروع کی تو گرا دی, چیزیں گرا دی, سب کچھ کر دیا. تو دونوں کا مکس اینڈ میچ ہے. پھر کچھ لوگ جا کے کورٹ سے سٹے لے کے آ جاتے ہیں, پھر اس کی آڑ میں وہ کام کرتے ہیں, بٹ وہ کورٹ کے سٹے کا راستہ بھی آئی ایم شیور ایل ڈی اے کے حضرات ہی دکھاتے ہوں گے. بلکہ کچھ ٹائم پہلے میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے دیکھا کہ ہمارے چیف جسٹس آنریبل قاسم خان صاحب, ان نے بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا جہاں پہ انہوں نے باقاعدہ چیلنج کیا کہ لائیں ایل ڈی اے کے وہ سارے لوگ جو بیٹھ کے ایکچولی یہ کام کر رہے تھے. تو میرے خیال میں سزا دینے کی تو سب کو ضرورت ہے. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس طرح کے عناصر جو ایل ڈی اے میں موجود ہیں یہ ان کے مفادات ٹکراؤ نہیں ہوگا اس پروجیکٹ سے بھی؟ راوی ریور کی اگر بات کر رہے ہیں, ان کے مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا, یہاں پہ بھی اپنا کام نہیں دکھائیں گے, اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ایل ڈی اے کا اس پروجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو میرے پاس ایکچولی 2 عہدے ہیں اس وقت. عہدہ پہلا جو میرا عہدہ ہے وہ ایل ڈی اے کا وائس چیئرمین ہوں, وہ اپنی جگہ. اور کیونکہ پہلے 6 مہینے اس پروجیکٹ کو پچھلے سال کے شروع میں ایل ڈی اے دیکھ رہا تھا, میرے پاس کچھ انفارمیشن تھی. تو کیونکہ پروجیکٹ میں آپ نے ٹیم کی طرح پلے کرنا ہوتا ہے, چیئرمین صاحب راشد عزیز صاحب ہیں, ایک طرف وہ ڈیل کرتے ہیں چیزوں کو, اور ان کی اسسٹنس کے لیے میں ایز اے اسپوکس پرسن ساتھ بیٹھا ہوں کیونکہ مجھے پروجیکٹ کی نالج تھوڑی بہت تھی اس 6 مہینے کی وجہ سے. تو ایل ڈی اے کا روڈا سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا الگ ایکٹ ہے, الگ اتھارٹی, الگ طریقہ کار ہے. لیکن آپ کا پھر بھی سوال کا میں جواب یہ بولوں گا, لیکن وہ قطع کلامی ہوگی ایڈ کر لیجئے گا. یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا, بھلے ہی تعلق نہ ہو لیکن جب بھی کوئی منصوبہ شروع ہوتا ہے یا ہونے لگتا ہے تو ایل ڈی اے میں موجود لوگ یا حتیٰ کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی ان علاقوں کی زمین خریدنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے دام بڑھ جائیں گے, قیمتیں بڑھ جائیں گی, اور اس کے بعد وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے. یہ آپ کے ذہن میں ہے ویسے یہ چیز؟ بالکل ہے جی. اور دیکھیے, یہ بات آپ کی بات بہت ویلڈ پوائنٹ ہے, ایکچولی غلط پوائنٹ نہیں ہے, یہ ہوتا ہے. اور شاید اس وقت بھی وہاں کے لوگوں کو لوگ اس طرح جا کے ڈرا دھمکا بلیک میل کر کے کچھ کر رہے ہو. بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اس وقت جس طریقے سے پروسیڈ کر رہے ہیں, گورنمنٹ تو بول رہی ہے ہم سیکشن 4 کا سیکشن 5 کریں گے. تو اگر کوئی بندہ زمین بھی لے لے گا تو گورنمنٹ تو جو گورنمنٹ کی جو ڈیسائیڈڈ ریٹ ہے اسی کے منہ پہ آگے چلیں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ وہاں جا کے اپنے ریٹ کی امید میں زمین پکڑ کے بیٹھ جائے گا, کام نہیں ہوگا. اس وقت پروجیکٹ کو ہم بہت سپیڈ میں بلڈوز کر کے چلنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. تو اس طرح کی حرکت کے بیچ میں جو یہ بدماش یا مافیاز ہوتے ہیں وہ خود پھنس جائیں گے. تو وہ اپنی کوشش کر لیں. میرے خیال میں اچھا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اونٹ آئے گا پہاڑ کے نیچے. اچھا, اس سے پہلے آپ جواب دے رہے تھے پچھلی بات کا, آپ اس میں اگر آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں یا مکمل ہو گئی آپ کی بات؟ میرے خیال میں ہم بات یہی کر رہے ہیں. اچھا, اب سوسائٹیز کی بات ہو رہی تھی اس سے پہلے, جو سوسائٹیز انلیگل ہے باقی لاہور کے علاقوں میں, ان کی تو چلے بات آپ نے کر ہی دی ہے, لیکن جو اس کی زد میں آ رہی ہیں, اس پروجیکٹ کی زد میں آ رہی ہیں, الجلیل گارڈن ہے, ویسٹ مرینا ہے, اور بہت ساری سوسائٹیز ہیں, ان لوگوں نے اپنا کام کر لیا ہوا ہے اور عوام کو انہوں نے کروڑوں روپے ان سے وصول کر لیے ہیں, پلاٹ بیچ دیے ہوئے ہیں, کچھ پہ گھر بھی بن گئے ہوئے ہیں. پھر ان کا کیا ہوگا؟ 2 چیزیں دیکھیں سمجھنے والی. اگین, ایک تو یہاں پہ یہ سوسائٹیاں جتنی بھی بنی ان کے پاس کوئی اجازتیں نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی یہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. اس کا تعلق روڈا سے نہیں ہے, راوی سے نہیں ہے. اریگیشن کا ایک ایکٹ ہے جس کو کہتے ہیں فلڈ پلین ایکٹ. اچھا,
وہ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ دریا کے ارد گرد کی اتنی جگہ اریگیشن نے اپنے سرویس کر کے نکالا ہوا ہے کہ سیلاب زد ہے، مطلب یہاں پہ کبھی بھی سیلاب آ سکتا ہے، تو ادھر آبادی نے نہیں آنا. بٹ انفارچونیٹلی اس طرح کے کچھ لوگ جو 2 نمبر طریقے سے کام کرتے ہیں وہ ان کی پرواہ کیے بغیر وہاں پہ لا کے لوگوں کو یہ زمینیں بیچ جاتے ہیں. عوام ہماری اس بات میں بہت زیادہ غفلت کرتی ہے کہ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ کوئی جا کے ایک فروٹ خریدتا ہے تو چیک کر لیتا ہے کہ فروٹ اچھی کوالٹی کا بری کا ہے، بٹ لاکھوں روپے کی چیز خرید رہے ہیں آپ، جو پلاٹ گھر کے لیے، نہ آپ زمین دیکھتے ہیں، نہ ملکیت دیکھتے ہیں، نہ اپروول دیکھتے ہیں، نہ کاغذ دیکھتے ہیں، ایک فائل یا کاغذ کے ٹکڑے میں آپ چیز لے کے آ جاتے ہیں. تو یہ بہت خطرناک کام ہے. سر ایک فیشن ہے ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں، کہ کوئی بھی جگہ، کوئی بھی زمین ہو جہاں پر کوئی بھی متنازع جگہ ہو، ایک سٹے لے جاتا ہے اور اس سٹے کو کنٹینیو رکھا جاتا ہے اور نسلیں جو ہیں وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہو جاتے ہیں معاملات. اب یہاں جن آپ جگہوں کی بات کر رہے ہیں، عوام تو وہ خرید چکے ہیں نا، چاہے انہوں نے صحیح کیا غلط کیا. اگر یہ عدالت میں چلے جاتے ہیں یعنی یہ آپ کے لوگوں کے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا، قانونی جو مشکلات ہیں آگے آ سکتی ہیں. یہ آپ کے پیش نظر ہے یہ چیز؟ ہم بالکل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آ سکتی ہیں اور آئیں گی، ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. عوام کا اعتراض کرنا یا عوام کا کہیں پھنس جانا اور اس کے بعد اس کے لیے کورٹ جانا، میرے خیال میں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. کورٹ سے عوام کو ہمیشہ ایک امید ہوتی ہے کہ ان کو انصاف ملے گا، اور کورٹس یہ کام اچھا کرتی ہیں کہ وہ لا کے دونوں پارٹیوں کو بٹھا کے دونوں کی بات سن کے ان کے مسئلوں کا حل بھی نکالنے کی کوشش کرتی ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سارے مسئلے جن کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر میں اس 44,000 ایکڑ میں اس طرح کی جگہوں کو دیکھ بھی لوں گا تو شاید یہ جگہ بہت زیادہ ہوئی تو 200 سے 500 ایکڑ ہوگی. ٹھیک ہے عمران صاحب، وقت میرے پاس کم ہے، میرے 2-3 مختصر سوالات ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کا مختصر جواب دے دیجیے گا. ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اعتراض اٹھانے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ روڈا ایکٹ جو ہے 2020 کا، یہ آئین پاکستان میں جو بیان کیے گئے شہری حقوق ہیں ان سے متصادم ہے. ایک تو مجھے بتا دیجیے گا ایسا ہے یا نہیں؟ بہت زیادہ پاورز نہیں آپ لوگوں کو مل گئی ہیں اس ایکٹ کی اگر بات کی جائے تو؟ نہیں، میں جاننا چاہوں گا ایسے کون سے. میں بتا دیتا ہوں جی. ایک شک ہے 48 جس کے تحت جو چیف ایگزیکٹوز ہیں ان کو بااختیار بنایا جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں جو قانون کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا. اور ایک شک 49 یعنی 49 ہے کہ جس کے تحت عدالت جو دائرہ کار ہے عدالت کا، ان کے سماعت کو روکا جا سکتا ہے. یہ ذرا تصحیح کر دیجیے، بتا دیجیے. یہ بلکہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. یہ جتنے بھی پاکستان میں عام طور پہ ایکٹ بنتے ہیں نا، ان کے اندر ایز اے اسٹینڈرڈ کلوز اس کا ایک ورڈ ہے جو بولا جاتا ہے بائی لیگل ٹرم، اس کو کہتے ہیں، وہ اس کلوز کو کہتے ہیں. یہ وہ کلوز ہے. یہ کلوز آپ کی پنجاب کی میس ٹرانزٹ اتھارٹی میں بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایل ڈی اے میں بھی ہے 1975 سے. ٹھیک ہے جی. یہ روڈا میں بھی ہے. یہ آپ کا جو پنجاب کا کوئی سول سرونٹس کا ایکٹ ہے اس میں بھی ہے. اچھا. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے میں نے کوئی اس طرح کے میرے خیال میں 25-30 ایکٹ تو میں نکال چکا ہوں، وہ جن سب کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اسٹینڈرڈ کلوز ہے جو ڈالا جاتا ہے ہمیشہ. لیکن یہ آپ کو پتا ہو کہ ایکٹ ایک ایکٹ ہے اور کورٹ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت. بالکل. وہ اس سے سپیریئر ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایکٹ کی حد تک انہیں ایک بات ڈال دی ہے، بٹ اس کو ماننا کتنا یا کتنا نہیں ماننا یہ کورٹ اور داؤ پیچ ان کا ہے. لیکن یہ کلوز ایز اے اسٹینڈرڈ کلوز میں نے میرے خیال میں کم سے کم ابھی تک 30 ایکٹس میں پڑھ لیا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، آخری سوال ہے. یہ ایل ڈی اے کے افسران کے حوالے سے ہم نے کچھ اسٹڈی کی، کچھ ریسرچ کی، پتہ چلا ہے کہ جو بھی ڈیپوٹیشن پر یہاں پر آتے ہیں افسران، 10 سال سے زیادہ بھی عرصہ ہو گیا، وہ ابھی تک موجود ہیں. یہ ادارے کی پہ برکت بہت ہے کہ یہاں سے کسی کا جانے کو دل نہیں کرتا. ڈیپوٹیشن پر جو ہیں وہ وہیں پہ موجود ہیں، وہ کہیں اور نہیں جاتے ہیں. یہ تو مجھے نہیں پتا کہ برکت بہت ادارے کی ہے کہ نہیں. میرے خیال میں ان کے لیے بہت برکت پڑ جاتی ہوگی، شاید اس لیے نہیں جاتے ہوں گے. اچھا. انفارچونیٹلی یہ بات بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس ادارے کے اندر میں بیٹھا ہوا دیکھ بھی رہا ہوں، اس کو چیزیں بھی دیکھ رہا ہوں. بٹ یہ اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں ہے کہ جتنے بندے میرے پاس اپنے مسئلے مسائل لے کے آتے ہیں، چاہے ایل ڈی اے کی اپنی ٹیم ہو چاہے ڈیپوٹیشن کی ٹیم ہو، ان کو بہت تنگ کرتے ہیں. اور اس تنگ کو ٹھیک کرنے میں ہم محنت کر رہے ہیں. کچھ اچھے لوگ بھی ہیں بٹ کچھ گندے انڈے ہر جگہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا عمران صاحب بہت شکریہ. گندے انڈوں کو ذرا رہنے دیجیے، سائڈ پہ کر دیجیے. لیکن آپ نے جس طریقے سے جوابات دیے ہیں، جو بھی میری کیوریس تھی وہ آپ نے بتائی ہیں کہ اس پروجیکٹ میں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ذیشان ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.